Hello and assalamu alaikum. This is your own teacher, Azhar Khurshid, gives you a very powerful, enthusiastic, and a warm welcome. I would like to start this class by the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who has created everything but called the uncreative. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. Okay, class, as you guys can see on your screens written, King Faisal, and this is one of its kind of chapter, I would say. It's a biography of a person named as King Faisal. You guys had already learned a biography in grade 9, and that was about Helen Keller. So it's kind of sequel of that, and we are going to talk about a biography of King Faisal. Who was King Faisal? King Faisal was the late king of Saudi Arabia who brought Saudi Arabia into the peak of progress and prosperity. We are going to talk about him today. So this chapter has a lot of things to be understood, and you will learn a lot of things, inshallah. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. I'm calling it Faisal. Okay, who was a king? Let me tell you one thing. There is, as I told you when I taught you the vice caliph, that there are a lot of way of governance in the world. दुनिया में निज़ाम हुकूमत करने के बहुत सारे तरीके हैं. उनमें से एक तरीक़ेकार बादशाहत भी है, जिसे किंगशिप कहा जाता है. और किंगशिप का जो ओनर होता है, जो उसको चला रहा होता है, वो किंग कहलाता है. ठीक है, किंगशिप यानी बादशाहत, और उसको जो चला रहा होता है वो क्या कहलाता है? किंग कहलाता है. ठीक है, किंगशिप इज एक्चुअली a way of governance, and king is the person who governs each and everything. That's what the difference between this king and kingship. ठीक है, खैर, तो जो मरहूम का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो इंतकाल कर चुके हों. ठीक है, लेट का मतलब क्या होता है? मर जाने वाला, मरहूम. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907, यानी कि मरहूम बादशाह शाह फैसल सऊदी अरब में 1907 को पैदा हुए थे. वो द सेकंड सन ऑफ किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद. और वो कौन थे? वो दूसरे बेटे थे किसके? किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद को. ठीक है, तो इब्ने का लफ्ज इस्तेमाल होता है सऊद का बेटा. इब्ने का क्या मतलब है? इब्ने का मतलब है बेटा, और बिन का क्या मतलब होता है? बाप. आपने पढ़ा था अबू बिन एधम, यानी एधम का बाप. ठीक है, इसी तरीके से किंग अब्दुल अजीज इब्ने सऊद का क्या मतलब होता है? इब्ने सऊद का मतलब होता है सऊद का बाप. ठीक है, सऊद का बाप अब्दुल अजीज, यानी कि उनके वालिद का नाम अब्दुल अजीज था. इफ यू आस्क मी इन जनरल, तो उनके वालिद का क्या नाम था? उनके वालिद का नाम था अब्दुल अजीज, और वो कौन थे? किंग थे. One thing I would like to elaborate over here in kingship, what happens in kingship, I would say कि kingship में जो है वो नस्ल दर नस्ल हुकूमत चलती है. देखिए, डेमोक्रेसी में क्या होता है? जब भी इलेक्शंस होते हैं, कैंडिडेट्स इलेक्शन में क्या करते हैं? अपने आप को नामजद करते हैं. दे गिव देयर नेम्स for the prime minister or for the presidentship, and then we people give our votes to them, and then we people elect a person, और उसके बाद फिर वो हुकूमत करता है. इसका मतलब हर दफा कोई नया शख्स आ सकता है हुकूमत, किसी भी रंग नस्ल से, किसी भी खानदान से ताल्लुक रखने वाला शख्स. ठीक है, ये होता है डेमोक्रेसी में. लेकिन किंगशिप में क्या होता है? नस्ल चलती है. एक बाप है, उसके 3 बेटे हैं, तो पहले बाप, उसके बाद सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद दूसरे नंबर का बेटा, उसके बाद तीसरे नंबर का बेटा. फिर अगर सबसे बड़े वाले बेटी की औलाद है तो वो उसकी औलाद पहले, उसके बाद वाली औलाद उसके बाद में, इस तरीके से. मतलब इट्स समथिंग लाइक which is a chain kind of reaction, कि जिसमें which chain kind of action I would say, कि नस्ल दर नस्ल चलता है. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी बाप, फिर बड़ा बेटा, फिर उससे छोटा बेटा. दैट्स कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये पैदा कब हुए थे? पैदा हुए थे 1907 में, और ये किनके बेटे थे? किंग अब्दुल अजीज के. ठीक है, he received religious education from his maternal grandfather शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ. इंग्लिश में लतीफ बोलेंगे, उर्दू में लतीफ कहेंगे. इन्होंने अपनी इब्तदाई मजहबी तालीम जो है वो अपने मैटरनल ग्रैंडफादर. अब यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है मैटरनल ग्रैंडफादर, वो मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या मतलब है. ठीक है, जो वर्ड मैटरनल आपको नजर आ रहा है, इस मैटरनल वर्ड का क्या मतलब होता है? देखिए, जनरली हम किसी भी चीज को समझने के लिए, किसी खानदान में हमारे जो रिश्ते होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनको हम एंटाइटल करते हैं. हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में, मजहब की तो मैं बात करूंगा ही, साथ साथ कल्चर में बिलखुसूस फूफा फूफी, खालू खाला और
ماموں اور ممانی اور اس طریقے کے بہت سارے رشتے آپ کو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اگر میں ان جنرل آپ سے بات کروں انگریزوں کی ان انگلش کلچر, they do not tag each and every relation with a specific name. وہ جنرلی کیا کرتے ہیں, گرینڈ مدر گرینڈ فادر کہتے ہیں, انکل اور آنٹ کہتے ہیں, that's it. سسٹر برادر, سسٹر ان لا, برادر ان لا, that's it. تو وہ یہ ایک ہمارے یہاں پہ دیکھیں نا, اگر والد کی جانب سے ہیں تو وہ چچا اور چچی ہیں, پھوپھا اور پھوپھی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کس کی طرف سے ہیں, والدہ کی طرف سے ہیں, تو خالہ اور خالو ہیں, ماموں اور ممانی ہیں. اس طریقے سے ہمارے پاس الگ الگ نام ہے ہر رشتے کے. لیکن وہاں پہ کیونکہ انکل آنٹ کہا جاتا ہے, تو اگر میں کہوں انکل, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا میں پھوپھے کی بات کر رہا ہوں, میں کیا کہتے ہیں, میں پھوپھا کی بات کر رہا ہوں اور میں نے انکل کہا ہے, یا ماموں کی بات کر رہا ہوں یا چچا کی بات کر رہا ہوں. تو اس چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ ایڈیشنل ورڈ ایڈ کیا جاتا ہے. اچھا, یہاں پہ ننیال کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, دیٹ از میٹرنل. A relation which is associated with the mother is known as maternal. اب اگر میں کہوں گرینڈ فادر کا مطلب کیا ہوتا ہے, دادا یا نانا دونوں ہو سکتا ہے, لیکن اگر میں میٹرنل لگا دوں گا تو کیا ہو جائے گا, یہ نانا. لیکن یہاں پہ پیٹرنل لگا دوں گا, یہ پیٹرن ہوتا نا, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہو جائے گا, فادر. پیٹرنل اینڈ میٹرنل, آپ اس کو ایسے یاد رکھ سکتے ہیں, پی فور پاپا اینڈ ایم فور مادر, ٹھیک ہے, ایم فور مامی. تو ایم سے جو ہوگا میٹرنل, اس سے ننیال ہے, اور پی فور پاپا یعنی کہ پیٹرنل, اس سے کیا ہے, ددھیال کی بات ہم کریں گے. ایک اور بات میں یہاں پہ واضح کر دوں, جنرلی ددھیال کے ساتھ کچھ نہیں لگایا جاتا ہے, اس کو ڈائریکٹلی گرینڈ فادر کہا, انکل کہا, آنٹ کہا, تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا, پھوپھی, چچا, اس طریقے سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات, یعنی کہ دادا, پھوپھی, چچا. گرینڈ مدر کہا تو دادی ہو جائے گا. لیکن اگر مجھے نانی کے بارے میں کہنا ہے تو میں ایڈیشنل میٹرنل لگاؤں گا. مجھے ماموں کے بارے میں کہنا ہے تو میٹرنل انکل میں لگاؤں گا. سمجھ آ گئی بات آپ, آئی ہوپ کہ آپ کو سب کلیئر ہو گیا ہو. ٹھیک ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو رشتے ہوتے ہیں انگریزوں میں, انگلش کلچر میں, انہیں انٹائٹل نہیں کیا جاتا ہے الگ سے. تو ننیال کو ہم میٹرنل کہتے ہیں اور ددیال کو پیٹرنل کہتے ہیں. پاپا سے نکلا پیٹرنل اور مدر سے نکلا میٹرنل. کلیئر ہے؟ اچھا, خیر, یہ پیدا 1907 کے ہوئے. ان کے والد کا نام عبدالعزیز تھا اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نانا جان سے حاصل کی. ان کا نام کیا تھا, شیخ عبداللہ بن عبداللطیف. After completing his education at an early age, Faisal started taking interest in the affairs of the state and helped his father in governing the country. اچھا, بتایا یہاں پہ کیا جا رہا ہے, جیسے ہی کس نے اپنی ابتدائی تعلیم اس نے کم عمری میں ختم کر لی, فیصل نے دلچسپی لینا شروع کر دی کس میں, ریاستی معاملات میں, اور اپنے والد کی مدد کرنے لگے ملک کو چلانے میں, ملک کی سیاست میں حصہ لینے لگے. اچھا, یہاں پہ ہر بچے کی اپنی دلچسپی ہوتی ہے. یہ بہت دلچسپی رکھتے تھے, تو اس وجہ سے کیا کیا, کیونکہ انہیں لوگوں کی فکر ہوتی تھی, تو انہوں نے ابتدائی وقت سے ہی, بہت چھوٹی عمر سے ہی جو ہے وہ ذمہ داریاں سنبھالنی, اپنے والد کے ساتھ چیزیں کرتے اور سیکھتے تھے, سمجھتے تھے کہ ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ارلی ایج میں ان کی ایجوکیشن کیسے ختم ہو گئی. ارلی ایج میں پہلی بات تو یہاں پہ ریلیجیس ایجوکیشن ہے, جس میں صرف ریلیجیس ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں, ملک کیسے چلانا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اور جیسے آپ اور ہم اسکول میں پڑھے ہیں, کالجز میں پڑھے ہیں, تو اس میں ایک کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے, ایگزام ہوتا ہے, پھر ایک سال بعد ہم کیا کرتے ہیں, اگلی کلاس میں جاتے ہیں. لیکن یہ جو بادشاہ وغیرہ ہوتے ہیں, یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں جو انہیں ملک کو چلانے میں, ریاست کو چلانے میں مدد دے. گھوڑ سواری ہے, تیر اندازی ہے, ہر زمانے کے حساب سے, آج کل کے زمانے میں تو نہیں, لیکن ہر زمانے کے حساب سے اس حساب کی تیاری ہوتی ہے. اور اس ریاست, اس ملک کے یا دنیا کے جو بہترین ٹیچرز ہیں وہ ان کے رکھے جاتے ہیں, اور وہ ٹائم لمٹ سے کیا ہوتے ہیں, فری ہوتے ہیں. اس وجہ سے وہ بہت جلدی اپنی تعلیم مکمل کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ ذہین بھی تھے تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جلدی ختم کی, اور ابا کے ساتھ وہ اپنے جو ہے ملک کو چلانے میں مدد کرنے لگے. آگے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. پہلی جو انہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو پہلا کام انہیں ملا, وہ کیا ملا, جو سب سے پہلا کام انہیں ملا وہ ملا دیٹ ہی واز میڈ دا گورنر آف حجاز. میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ حجاز کسے کہتے ہیں. حجاز کہا جاتا ہے کس کو, حجاز کہا جاتا ہے, حجاز از دا اولڈ نیم آف سعودی عربیہ. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 1923 میں, ٹھیک ہے, یہ سب جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب 1923 میں ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق آٹومن امپائر ختم کر دیا گیا, تو اس کے بعد اس جگہ پر ایک خاندان تھا سعود کے نام سے, آل سعود. اس نے کیا کیا, یہاں پہ قبضہ کر لیا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فتح کر لیا ایک طرح سے, تو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہوں نے حاصل کر لیا. ٹھیک ہے, اب میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ بڑا کنٹروورشل ایک معاملہ آ جاتا ہے.
اس کے بعد سے انہوں نے اس کا نام چینج کر کے کیا رکھ دیا, اس کے بعد سے انہوں نے اس کا نام چینج کر کے سعودی عربیہ رکھ دیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آل سعود کیونکہ خاندان ہے, اور اسی خاندان, اب وہی خاندان اب تک کیا کر رہا ہے ہمارے اوپر, آپ دیکھیں کہ سوری ہمارے اوپر نہیں, سعودی عرب میں کیا ہے اب تک وہی حکمرانی کر رہا ہے. تو اس زمانے سے لے کر 1923 سے لے کر اب تک ان کی ہی کیا ہے وہاں پہ حکومت ہے, اور نسل در نسل یہ چلتی ہوئی چلی آ رہی ہے. تو آل سعود سے نکلا سعودی عربیہ, سمجھ آئی بات؟ تو یہ اس کی ہسٹری ہے. تو وہ گورنر بنا دیے گئے حجاز کے, تو اس سے آپ کو یقیناً سمجھ میں آ جائے گا. اچھا دیکھیں ایک اور بات, کسی بھی ملک کی سب سے اونچی پوسٹ ہوتی ہے جو جیسے مثال کے طور پہ جمہوریت میں وزیر اعظم ہے یا صدارت ہے, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, تو بادشاہ بننا بھی کوئی عام کام نہیں ہوتا. اگر ایک شخص ڈائریکٹلی اس کو بادشاہ بنا دیا جائے تو پھر وہ ریاست کے معاملات کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ نیچے جو ہے اسٹرکچر ہے جو وہ کیسے کام کرتا ہے, کہ کوئی شخص کیا کام کرتا ہے, کس کا کیا کام ہوتا ہے. سو اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں نیچے سے, خود وہ سارے کام کرتے ہوئے اوپر پہنچتے ہیں, so you'll better know comparatively to the person who has been directly made the king. اور تاریخ میں ہمیں ایسی مذاکرہ خیز بھی تاریخ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس میں 2 سال کا بچہ, 1.5 سال کا بچہ جو ہے وہ بادشاہ بنا. تب وہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ حکومت کیسے کرتا ہوگا, تو وہ یقیناً حکومت نہیں کرتا تھا, لیکن جو اس کے وزیر ہوتے تھے وہ حکومت کرتے تھے. اور پھر ایک ٹائم پیریڈ بعد جب وہ 12 سال 13 سال کا ہو جاتا تھا تو اسے کیا کر دیتے تھے, بادشاہت اسے سونپ دی جاتی تھی. خیر آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس میں, he was made governor of Hijaz when he was only 20, جب 20 سال کے تھے محض انہیں گورنر بنا دیا گیا حجاز کا. Later on he served as Saudi foreign minister visiting several countries of the world where he held important discussions and gained a great deal of experience. بتایا کیا جا رہا ہے, بعد میں انہیں سعودی فورن منسٹر کسے کہا جاتا ہے, وزیر خارجہ بنا دیا گیا. اور جو کہ وزیر خارجہ وہ ہوتا ہے جو ایک ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات, سفارتی تعلقات, ٹھیک ہے, لین دین کے کیا معاملات ہیں, اس کا کام یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون آپ کے ملک سے جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. تو فورن منسٹر جو ہے انہیں بنایا گیا, جس کی وجہ سے انہیں مختلف ممالک دنیا کے جانے کا موقع ملا, جہاں پہ انہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے جو آپ کہہ سکتے ہیں فورن منسٹرز ہیں ان کے سامنے وفد کے ساتھ بات کی, ان سے ملاقات کی, وزراء سے اور وزیر اعظم اور صدر بہت سارے جو صدور تھے ان سے. تو اس سے انہیں بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرئنس بھی حاصل ہوا, اور بہت زیادہ کانفیڈنس بھی انہوں نے گین کیا, اور بہت کچھ سیکھنے کو ان کو ملا. ٹھیک ہے, اور اب اینڈ میں بتایا جا رہا ہے he also had the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. اور انہیں اپنے ملک کی جو آرم فورسز کہا جاتا ہے مسلح افواج کو, اس سے مراد قطعاً جو ہے لینڈ فورسز نہیں ہے. میں آپ سے اگر کہوں آرمی تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, ہمارے ذہن میں آرمی کا مطلب ہے لینڈ فورسز, یعنی کہ جو زمینی افواج ہوتی ہیں جو خاکی قسم کی ان کی وردی ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں, ہم سمجھتے ہیں نیوی الگ ایئر فورس الگ ہے. نہیں, آرمی کا مطلب ہوتا ہے تینوں. ٹھیک ہے, لینڈ فورسز, ٹھیک ہے, نیوی اینڈ ایئر فورسز, تینوں, یعنی بحری, بری اور ہوائی. ایئر فورس کا مطلب ہوائی, اور بحری مطلب نیوی, اور بری مطلب زمینی افواج. ٹھیک ہے, تو یہ سب ملا کر آرم فورسز بنتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی ملک میں اس کے بارڈر میں پانی ہے ہی نہیں, ہمارے ہاں تو عریبین سی لگتا ہے نا جب ہی ہماری نیوی ہے, لیکن ایسے کئی ممالک ہیں دنیا کے جو بیچ میں ہیں, یعنی جن میں چاروں طرف زمین ہے, تو انہیں نیوی کی ضرورت پڑتی ہی نہیں. سمجھ آئی بات؟ لیکن پھر بھی تھوڑی بہت نیوی رکھی جاتی ہے ایسے ممالک میں. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کسی بھی ملک کی مسلح افواج چینج ہو سکتی ہیں, آرم فورسز چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, خیر یہاں تک آپ کو میں نے سمجھا دیا. تو یہ اس کے بھی کمانڈر رہے, جیسے ہمارے یہاں پہ میجر راجہ غفور ہیں, اسی طریقے سے راحیل شریف صاحب رہے. تو یہ لوگ کون ہے, مطلب ہیڈ ہیں. تو انہیں یہ ہیڈ بننے کا بھی موقع ملا. ویسے تو میں بتا دوں سعودی عرب کی فوج کوئی بہت خاص اس زمانے میں تھی نہیں, اور آج بھی نہیں ہے, کیونکہ اس سے اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ جب 1980s میں سما معاذ اللہ جب حملہ کیا گیا تھا کس کے اوپر, خانہ کعبہ کے اوپر, تو وہ پاکستانی فوج تھی جس نے جا کر بچایا تھا, خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی. دونوں مقامات مقدسہ ہیں نا ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسجد اقصی پر یا مدینۃ المنورہ پر یا پھر خانہ کعبہ پر حملہ کرے یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے, تو تمام مسلمان اس کی ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ داری صرف سعودی عرب کی نہیں ہے, کیونکہ وہ وہاں ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. تو پاکستانی افواج نے جا کر اس کو فوراً جو ہے کیا کروایا تھا, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو دہشت گردوں سے پاک کیا تھا. اور اس کے بعد سے ایک معاہدہ طے ہو گیا کہ پاکستانی افواج بھی ان کی محافظ ہیں. اگر کوئی بھی خطرہ خدا نہ خواستہ کبھی آتا ہے تو پاکستانی فوج بھی اس کی حفاظت کے لیے مامور ہیں. اس وجہ سے پاکستان کی بڑی قدر ہے, اور پاکستان اور
سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں افواجی وہ بہت اچھے ہیں. خیر, after the death of King Abdul Aziz, his eldest son Saud became the king. کیا بتایا جا رہا ہے, جب والد کا انتقال ہوا تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے بڑا بیٹا اس کے بعد چھوٹا بیٹا, تو ان کا بڑا بیٹا کون تھا؟ سعود تھا, ٹھیک ہے, تو وہ بادشاہ بن گیا. اور جب کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اس کا کوئی وزیر بھی بنتا ہے, یعنی کہ اس کے بعد کی جو پوسٹ ہوتی ہے, بادشاہ کے بعد کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ وزیر کا ہوتا ہے. تو کنگ فیصل یعنی کہ بتایا جا رہا ہے سعود بیکیم دا کنگ. تو فیصل جو ہے جسے ہم بعد میں کنگ بنا, وہ اس وقت فیصل جو ہے اسے کیا بنایا گیا؟ کراؤن پرنس. کراؤن پرنس کا مطلب آپ ایک طریقے سے وزیر کہہ سکتے ہیں, جس سے اردو میں ولی عہد کہا جاتا ہے. کراؤن پرنس کا مطلب ہوتا ہے دا نیکسٹ کنگ ٹو بی. کراؤن پرنس کے اگر انگلش میں آپ کو معنی بتاؤں تو کیا ہوگا؟ دا نیکسٹ کنگ ٹو بی, یعنی کہ آئندہ آنے والا جو بادشاہ ہے وہ یہی ہوگا, ٹھیک ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر بنا دیا گیا 1958 میں. Saudi Arabia was in serious difficulties at that time. Faisal used his wisdom and intelligence to overcome these difficulties. سعودی عربیہ اس زمانے میں شدید مشکلات کا سے دوچار تھا, اور فیصل نے اپنی عقل مندی اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام مشکلات کا حل ڈھونڈا. اچھا, میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ جا کر گوگل میں 1960s کے زمانے کی, 1958 کے زمانے کی تصویریں ڈھونڈیں اور تلاش کریں کس میں, گوگل پہ, تو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. that there was nothing more but deserts only. That was deserts everywhere. That was deserted area تھا, پورا کا پورا ریگستان تھا, آج بھی ہے. لیکن آج اس ڈیزرٹڈ ایریا میں ہم دبئی جیسا دنیا کا کہہ سکتے ہیں موسٹ آرٹیفیشل شہر دیکھ سکتے ہیں, ملک دیکھ سکتے ہیں ایک طرح کا. اور سعودی عربیہ میں ہمیں اسکائی اسکریپرز نظر آتے ہیں. اسکائی اسکریپر کا مطلب ہوتا ہے بلند و بالا عمارت, اونچی اونچی عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں. So we've seen those countries growing up, but we still are here. ہم نے ایمریٹس بنایا تھا جو کہ آج دنیا کی سیکنڈ ٹاپ سب سے بڑی ایئر کمپنی بن چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایویشن کمپنی سب سے بڑی بن چکی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ورتھ کے حساب سے سیکنڈ سب سے بڑی ہے. نمبر 1 پہ قطر ایئر ویز ہے, جسے قطر ایئر ویز کہا جاتا ہے, وہ ہے. خیر, تو انہیں کیا بنا دیا گیا؟ وزیر بنا دیا گیا. اب انہوں نے 2 سال تک تو کام کیا, لیکن ایک وزیر اور ایک بادشاہ کے اختیارات میں فرق ہوتا ہے. تو انہیں اختیارات نہیں تھے ہر چیز کے, اس وجہ سے جو یہ وہ کام جو چاہتے تھے وہ نہیں کر پاتے تھے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا, 1960 میں 2 سال بعد, اصول یہی کہتا ہے اگر آپ کام نہیں کر پائیں تو آپ کیا کر دیں؟ ریزائن کر دیں. تو انہوں نے ریزائن کر دیا فرام دا پوسٹ آف دا پرائم منسٹر, بٹ ایکسپٹڈ اٹ اگین ان 1962. کراؤن پرنس تو یہ دیکھیں یہ تھے, لیکن وزیر بھی تھے. تو وزیر کی پوسٹ سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ استعفیٰ دیا تھا. کراؤن پرنس کا مطلب ہے نیکسٹ کنگ ٹو بی, ٹھیک ہے. تو he resigned from the post of the prime minister but accepted it again in 1962. لیکن 2 سال بعد انہوں نے اس کو پھر ایکسیپٹ کر لیا. اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ یہ جو وزارت آئی تھی وہ صحیح نہیں چلا پا رہی تھی, اور کیونکہ یہ لوگوں کا درد رکھتے تھے, سعودی عرب کا بھلا کرنا چاہتے تھے, اور کیونکہ ان کے بڑے بھائی کی طبیعت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی. یہ مت سمجھیے گا کہ وہ بادشاہ 20-30 سال کی عمر میں بنے تھے. اچھی خاصی عمریں ہوتی ہیں ان لوگوں کی, 60 65 سالوں میں یہ لوگ بادشاہ بنتے ہیں. تو کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی, تو انہوں نے دیکھا صورتحال, تو صورتحال کو مد نظر رکھتے انہوں نے 1962 میں, یعنی کہ 2 سال کیا 1958 سے 1960 تک, پھر 2 سال انہوں نے ریزائن کر دیا, پھر 1962 میں ایکسیپٹ کر لیا. اب کیا ہوا, ان کے بڑے بھائی کی طبیعت خراب ہونے لگی. His elder brother King Saud fell seriously in 1964 and Faisal was chosen as the king by the Council of Ministers. تو 1964 میں جب ان کے بڑے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی, یعنی ان کے وزیر بننے کے, فیصل کے وزیر بننے کے 6 سال, تو پھر جو کاؤنسل آف منسٹرز تھا, کاؤنسل آف منسٹر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں وزیر پانی بجلی ہیں, دا گریٹ وزیر تعلیم سعید غنی صاحب ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں. تو یہ تمام وزراء ہوتے ہیں, ان کی کاؤنسل ہوتی ہے جو کہ بڑے اہم فیصلے کرتی ہے, اور سعودی عرب کے قانون کے مطابق یہ کاؤنسل آف منسٹر تھی, کنگ کون بنے گا اس کا فیصلہ کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وقت کی جو کاؤنسل آف منسٹر تھی اس نے کنگ فیصل کو کیا کر لیا, فیصل کو جو ہے وہ وزیر سے بادشاہ بنا دیا, اور کیونکہ ان کے بڑے بھائی کی طبیعت خراب تھی اور اس قدر خراب تھی کہ وہ ریاست کے معاملات نہیں دیکھ پاتے. تو پہلے والے پیراگراف میں ہم نے پڑھا ان کا بیک گراؤنڈ, ان کی ایجوکیشن اور ان کی سروسز کے بارے میں. دوسرے میں ہم نے پڑھا ان کی جرنی کہ وہ کیسے بادشاہ بنے. تو 1964 میں فائنلی ہی واز دا کنگ آف دا سعودی عربیہ, KSA کہا جاتا ہے اس کو, کنگڈم آف سعودی عربیہ. آئی ایم ریپیٹنگ, ناٹ USA, اٹ از KSA. کیسے ہوتا ہے نا کائٹ کنگ, وہ والا. تو KSA کا مطلب ہوتا ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ. King Faisal was devoted to Islam. He was a good Muslim and led a simple life. اچھا, ان کی سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا تھی؟ ان کی سب سے اچھی بات تھی ان کی اسلام سے محبت. اور جتنے بھی اچھے اور نیک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکمران دنیا میں گزرے ہیں,
جنہوں نے اسلام کو تھامے رکھا اس کی رسی کو مضبوطی سے، وہ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں. He was a good Muslim and led a simple life. وہ ایک بہت نیک، یہاں پہ گڈ کا مطلب نیک ہے، وہ ایک نیک مسلمان تھے اور ایک سادہ زندگی گزارتے تھے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی. کیونکہ جنرلی جب لوگوں کو تخت ملتا ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرسی ملتی ہے یا عہدہ ملتا ہے، تو وہ سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں وہ پہلے تو وہ اپنی عیش و عشرت کو بڑھاتے ہیں، اپنی زندگی کو پرتعیش بناتے ہیں، مہنگی چیزیں رکھنا، اور وہ اپنی سیکیورٹی کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن وہ ایک بہت سمپل لائف گزار رہے تھے جس سے ان کی خلوص، آنیسٹی اور سنسیئرٹی کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے. He did his best to see his people live according to the teachings of Islam. اور ان کی بھرپور کوشش تھی، یعنی ان کی خواہش تھی کہ جو سعودی عرب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اسلام نے جس طرح سے کہا ہے اس طرح سے زندگی گزاریں. تو انہوں نے اس طرح کے قوانین بنائے کہ جس کو فالو کر کے مسلمان سعودی عرب کے اسلام پہ کے مطابق زندگی گزارتے. سعودی عرب میں اگر جنرلی میں آپ سے بات کروں تو اذان ہوتے ہی وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی دکانیں چھوڑ کر ویسے ہی چلے جاتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، کیونکہ نہیں ادا کریں گے تو آپ کے اوپر کیا ہے، وہاں پہ اس کی سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، کچھ ایسے قوانین بنائے. He possessed great qualities of leadership and proved to be an able ruler. اچھا کیا بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے، لیڈرشپ کوالٹیز ان کے اندر بہت اچھی تھیں، اس وجہ سے وہ ایک بہت اچھے حکمران ثابت ہوئے. He loved his people and ruled the country wisely and justly. دیکھیں، لوگوں کو بھلا کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کی فکر ہونی چاہیے، لوگوں سے محبت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں کے جو جتنے سیاست دان ہیں انہیں فکر اپنی کرسی کی ہوتی ہے اور فکر اپنے معاش کی ہوتی ہے، یعنی they only think about their earning and they only think about their I would say designations. اور ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ وزارتوں میں آنے کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ ملک کو بہتر بنائیں گے یا پھر لوگوں کی خدمت کریں گے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس پیریڈ آف ٹائم میں وہ کیا کر سکیں، وہ اچھی طرح سے ملک کو لوٹ کھسوٹ سکیں اور پھر کیا کر سکیں، جا سکیں. That's what they think about. خیر، انڈر ہز رول اب بتایا جا رہا ہے کیسے انہوں نے انصاف کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ رول کیا. تو اگزامپلس بتائی جا رہی ہیں. کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے بیٹا وہ ہے اکانومی. اگر ملک کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی تو وہ ملک چل نہیں پاتا. ملک کو چھوڑ دیں، آپ کو ایک گھر چلانا ہے لیکن اس گھر کو چلانے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر آپ وہ کیسے چلا پائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کی ریکوائرمنٹ ہے 40,000 روپے اور آپ کے ہاں ارننگ آ رہی ہے 30,000. اوبیسلی آپ جو ہے وہ 10,000 جو ہے ڈیفیسٹ پہ آپ اپنے گھر کو، یہ بیسک نیڈ کی میں بات بتا رہا ہوں، نہیں چلا سکتے. تو بالکل ویسے ہی ہمارا جیسا ملک ہے، ہمارے اوپر قرضہ اتنا زیادہ ہے، ہماری معیشت تباہ ہے اور اوپر سے کرپشن، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پاتے. خیر، تو کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ مانی، پیسہ، یعنی کہ اکانومی. اسٹیبلٹی آف اکانومی بہت ضروری ہے، اور اسٹیبلٹی آف اکانومی کے لیے جو چیز کی جاتی ہے، جو حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ اپنی ارننگ کے سورسز کو کیسے بڑھاتے ہیں. اب میرے ایکسپنسز میں کتنے کٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں؟ 40 میں 38,000 کر لوں گا، لیکن ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میں 10,000 ڈائریکٹلی کم ہو جائیں گے میرے ایکسپنس. تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے انکم کو انکریز کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا، اس وقت جو ان کی مین سورس آف انکم تھی وہ تھی منرل آئل. تو انہوں نے سب سے پہلے اس کی پروڈکشن کو انہانس کیا. پروڈکشن سے مراد ہے کہ زمین سے تیل نکالا جاتا تھا، مثال کے طور پہ وہ پہلے اگر 1 بیرل تھا یا 100 گیلنز تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو بڑھا کر 200 گیلنز اور 300 گیلنز کر دیا. اب ان کے یہاں سعودی عرب میں نیڈ ہوتی تھی مثال کے طور پہ 50 گیلنز کی، تو بقیہ کے 250 گیلن دنیا میں فروخت ہونے لگے، جس سے اچھا خاصا پیسہ آیا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ایکسپینسو ایکسپورٹ ہوتی ہیں، ایکسپینسو ایکسپورٹ جو ہوتی ہیں، وہ کس چیز کی ہوتی ہیں؟ گاڑیوں کی اور پھر فیول کی ہوتی ہے. کیونکہ جیٹ یعنی جہاز کی بات کریں آپ، ہیلی کاپٹر کی بات کریں یا چھوٹی سی موٹر سائیکل کی بات کریں آپ، سب کو رن کرنے کے لیے، مشینز کو رن کرنے کے لیے آئل اور فیول چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے بغیر کوئی بھی چیز چل نہیں سکتی. تو دنیا کا پہیہ یہیں پہ چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بڑے کارآمد ہوتے ہیں. اور جن جن ملکوں سے تیل نکلتا ہے، چاہے وہ کویت جیسا ملک ہو، قطر جیسا ملک ہو، یا پھر سعودی عرب اور ایران جیسا ملک ہو، یا امریکہ جیسا ملک ہو، وہ لوگ بہت زیادہ آپ کو اسٹیبل نظر آتے ہیں، کیونکہ تیل سے ہی سب سے زیادہ دولت کمائی جاتی ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ ایک ریسرچ یا ایک اسٹیٹسٹکس کے پاکستان جو سب سے زیادہ امپورٹ کرتا ہے، امپورٹ مطلب باہر سے چیز کو خریدتا ہے سب سے زیادہ ایکسپینسو، وہ تیل ہی ہے. اگر ہم پاکستان میں ہی، ہمارے پاس تیل بھی ہے لیکن اس کے تیل کے ذخائر بھی ہیں، اور مثال کے طور پہ لیکن ہمارے پاس مشینری نہیں ہے کہ ہم ان تیل کے ذخائر کو کیا کر سکیں، فلفل کر سکیں. اور کوشش کی جاتی ہے مائننگ کرنے کی
کہ تیل کے ذخائر ہمیں مل جائیں جس سے ہم کیا کر سکیں, اپنے اس ایکسپینس کو کٹ ڈاؤن کر سکیں. جو تیل آپ باہر سے منگوا رہے ہیں مثال کے طور پہ $100 میں, وہ یہاں پہ ہمیں خود نکالیں گے تو وہ پڑے گا $50, تو ہمیں پیٹرول کے ریٹ بھی کم ملیں گے اور ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ بہت ہی زیادہ کٹ ڈاؤن ہو جائے گا. خیر, تو انڈر ہز رول سعودی عرب میڈ گریٹ پروگریس ان مینی فیلڈز. ان کے دور حکومت میں سعودی عرب نے بہت زیادہ شعبوں میں ترقی کی. اسپینڈ a lot of money on the development of his country. انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بہت پیسہ خرچ کیا. دولت کماؤ تو لیا, اب انفراسٹرکچر بہتر بنانا ہوتا ہے, سڑکیں, بڑی بڑی عمارتیں اور اسکول اور ساری چیزیں. اب ملک کی ترقی کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے, ٹھیک ہے, ٹو ڈیولپ دا کنٹری اور اسٹیٹ, ون مسٹ ڈیولپ دا ہیومن بینگس. یعنی انسانیت کی فلاح اور بہبود ہی, انسانیت کی ترقی ہی کسی بھی ملک کی ترقی ہوتی ہے. اور انسانوں کو کی ترقی کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, بہت ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. پہلی چیز ہوتی ہے پیس, یعنی امن. امن ہے تو سب کچھ ہے. دوسری چیز ہوتی ہے آپ کے پاس ایجوکیشن, اور تیسری چیز آپ کے پاس ہوتی ہے ہیلتھ. اگر مثال کے طور پہ امن موجود ہے لیکن انسان کیا ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے تو وہ دنیا کو کے ساتھ ساتھ نہیں چل پائے گا, اس کو کمپیٹ نہیں کر پائے گا اور وہ پیچھے رہ جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل ویسے ہی کہ کئی لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں ہوتی کہ اس پیسے کو انویسٹ کہاں کرنا ہے اور اس پیسے سے پیسہ کیسے بنانا ہے. تو وہ کچھ دنوں بعد وہ پیسہ ان کا خرچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ غریب ہو جاتے ہیں. دیکھا گیا ایسے کئی لوگ جو ارب پتی تھے آج بالکل بری حالات میں, اور دیکھا گیا جو بہت غریب لوگ تھے وہ بہت امیر ہو چکے ہیں. تو ریزن کیا ہے کہ نالج آف ہاؤ ٹو اسپینڈ منی, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ میں پیسہ لگایا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری چیز ایجوکیشن, تیسری چیز ہے ہیلتھ. مثال کے طور پہ امن ہے, لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں لیکن بیمار اتنے زیادہ ہیں یا بیماری اس قدر ہے کہ لوگ کام نہیں کر پا رہے. اس کی سب سے بڑی مثال ابھی کووڈ-19 ہے. کووڈ-19 میں الحمدللہ ہم سب اسی چیز سے بچنے کے لیے, ہیلدی رہنے کے لیے ہم سب گھر پہ تھے, اور آپ نے دیکھا کہ صرف اس کی وجہ سے ایجوکیشن اور اکانومی دونوں کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا. کسی بھی ملک کو پیچھے کرنا ہے, وہاں لوگوں کو تعلیم دینا بند کر دیں, وہ ملک خود بخود پیچھے ہو جائے گا, یا اس کی معیشت کو تباہ کر دیں. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک کے ساتھ بہت بری ہوئی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور لوگوں کو, ظاہر سی بات ہے, لوگوں کو یہ سب کچھ چیزیں دینے کے لیے روزگار بھی بہت ضروری ہوتا ہے. روزگار کے لیے روزگار کے مواقع ہونے چاہیے, جیسے فیکٹریز نہیں لگیں, نئے کارخانے کھلیں تو لوگوں کو جابس ملیں گی. ٹھیک ہے, دیکھیں آگے. The main source of income for Saudi Arabia is mineral oil, and he made every effort to increase its production. New factories and mills were set up in Saudi Arabia, and industry made great progress. نئی فیکٹریز اور یعنی کارخانے اور ملیں لگائی گئیں سعودی عرب میں, اور جو صنعت تھی یعنی انڈسٹری نے بہت زیادہ ترقی کی. Vast areas of the desert were irrigated and new lands were brought under cultivation. کیا بتایا جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں سب ریگستان ہے تو وہاں پانی کا بڑا ایشو رہتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, یہ اس مسئلے کو بھی حل کیا. وہ جو صحرائی علاقے تھے وہاں تک پانی کی رسائی حاصل کی, اور ان جگہوں کو آب پاشی کے لیے کیا کیا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر بنائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تک پانی نہیں ہوگا تو زندگی کیسے سروائیو کرے گی, اور خوراک کی کمی بھی ہوگی پھر. تو انہوں نے کلٹیویٹ بھی کیا اور اریگیٹ بھی کیا. کلٹیویٹ مطلب آب پاشی کے لیے, یا اریگیشن مطلب آب پاشی یعنی پانی فراہم کیا وہاں پہ, اور کلٹیویٹ مطلب وہاں پہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے زمینوں کو کیا کیا, زرخیز کیا, انرچ کیا. ٹھیک ہے, اس سے ان کی جو فوڈ کی نیڈ تھی وہ بھی پوری ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ جو پانی کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہوا. فیصل کنسیڈر ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ فار دا پروگریس آف ہز پیپل. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہوتے ہیں. فیصل جو ہے اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے, اور وہ یہ مانتے تھے کہ تعلیم کسی بھی طرح کے لوگوں کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. لہٰذا انہوں نے کیا اقدام کیے, صرف باتیں نہیں کی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہیں. He opened many schools where education is free for all. انہوں نے ایسے کئی اسکول کھولے جہاں پہ تعلیم سب کے لیے مفت تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست کا فرض ہے کہ مفت تعلیم اور مفت صحت دیں تمام لوگوں کو, کیونکہ ہم آپ ٹیکس بھرتے ہیں, ہم بجلی کے بل میں ٹیکس بھرتے ہیں, ہم مختلف چیزوں پہ جنرل سیل ٹیکس بھرتے ہیں. کبھی آپ کو دیکھنا ہو تو گھر میں جب الیکٹرسٹی کا بل آئے تو اس میں فیول چارجز اور جنرل سیلز ٹیکس دیکھ لیجیے گا کتنا زیادہ انکلوڈڈ ہوتا ہے. 7,000 روپے میں 1,000 آپ صرف ٹیکس بھر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے تمام لوگ جب ٹیکس بھر رہے ہیں پورے پاکستان میں, تو ہمیں اس کے لیے فیسلٹیز کیا ملتی ہیں. سڑکیں ہاں یہاں کی ٹوٹی ہوئی ہیں, عدالتیں یہاں انصاف نہیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے, رشوت کا بازار یہاں پہ گرم ہے, اور اسکول یہاں پہ فری نہیں ہے. اسکولوں میں ہمارے یہاں گدھے گائے اور بھینسیں پڑھا رہی ہیں. ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کو اگر بند کر دیا جائے تو یہاں ہمارے یہاں کے اسکول کے بچے, یعنی ہمارے یہاں جو اسکول لیول کے بچے ہیں وہ کہاں پڑھنے جائیں گے. سوچنے والی بات ہے.
اتنی زیادہ ہمارے یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بد انتظامی اور کرپشن ہے. خیر آگے کیا بتایا جا رہا ہے، انہوں نے صرف اسکول نہیں کھولا. دو تعلیم بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، یہ تو بنیادی تعلیم تو ضروری ہے، لیکن ملک کو آگے لے کر جانے کے لیے ریسرچرز کا ہونا بہت ضروری ہے، نئے آئیڈیاز کا ہونا بہت ضروری ہے، انوینشنز کا ہونا بہت ضروری ہے. اور ان سب کے لیے ہائر ایجوکیشن بہت ضروری ہے، جسے اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے، یہ جو یونیورسٹی میں آپ کو دی جاتی ہے. تو انہوں نے دوسرا کام کیا یہ سیٹ اپ سیورل یونیورسٹیز. انہوں نے بہت سارے جامعات یعنی یونیورسٹیز بنوائی where students are not only given free education but are also awarded stipends to meet other needs as well. جہاں پہ نہ صرف یونیورسٹی میں بچوں کو تعلیم فری دی جاتی تھی، سوچیں یونیورسٹی میں بھی فری تعلیم وہاں کے رہائشیوں کے لیے، اور نہ صرف تعلیم فری بلکہ بچوں کو ہر مہینے پیسے بھی دیے جاتے تھے. یعنی حکومت مثال کے طور پہ 100 ریال ایک بچے کو دیتی تھی، سعودی ریال، ایک مثال دے رہا ہوں، تاکہ اس کی اور جو ضروریات ہیں، جو ایجوکیشن نیڈز ہیں، وہ سب کچھ، ہاسٹل فری، ایجوکیشن فری. اس کے علاوہ الگ سے گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، بچے موٹیویٹڈ رہیں گے اور دل لگا کر پڑھائی بھی کریں گے، بینیفٹ بھی ان کو نظر آئیں گے. اور جب پڑھے گا ملک تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ترقی کرتا ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان. اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو الف بے پہ یقین رکھنا ہے. ہم الف بے پہ نہیں، الف سے لے کے یہ تک پہ یقین رکھیں گے. خیر he also spread a network of hospitals and dispensaries all over his vast kingdom. اس کے علاوہ میں نے جو دوسری اہم چیز بتائی تھی وہ کیا تھے، اسپتال اور جو ادویات دوا خانے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آج میں آپ سے بات کروں تو پاکستان کی صورتحال یہ، اگر میں کراچی کی اسپیسیفک بات کروں، سندھ کی، تو سندھ میں بڑے اسپتالوں کی اشد کمی ہے. پورے پاکستان میں جو ہارٹ سرجری کے لیے جو سب سے اچھا ہاسپٹل ہے وہ کراچی میں ہے، جسے آپ اور ہم جنرلی کارڈیو کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس کا پورا نام ہے NICVD، اس کا اصلی نام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیک واسکولر ڈیزیزز. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کبھی جائیں ان اسپتالوں میں، سرکاری اسپتالوں میں جا کر دیکھیں تو غریب لوگ جو ہیں، جو کہ واقعی میں 10-15 ہزار روپے کماتے ہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ایک عام مزدور کی تنخواہ